बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका एक ऐसी जंग में कूद चुका है जो कि अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान की सफारतकारी इस बात का तयन करेगी कि जंग कैसे ख़त्म होनी है, कब ख़त्म होनी है, किन शराइत पर ख़त्म होनी है और उसके असरात किस तरीके से कम दुनिया पर पड़ सकते हैं। बाइस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इसराइल मुस्तकिल ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अमेरिका में लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से कि जो जंग शुरू की गई वो किसके फ़ायदे में थी? रिपब्लिकन्स क्या सोचते हैं, डेमोक्रेट्स क्या सोचते हैं, वाशिंगटन क्या सोचता है, टेक्सास क्या सोचता है, अमेरिका के अवाम क्या सोच रहे हैं? क्या वहाँ पर भी कोई एहतजाज हो रहा है या वहाँ पर लोग इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि इसराइल की जंग जो अमेरिका लड़ रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है? मेरे साथ बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है वाशिंगटन से। असदुल्ला खालिद साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपके साथ में ज्वाइन किया टेक्सास से सैयद फैयाज हसन शाह साहब ने, डेमोक्रेट हैं, आपका भी शुक्रिया। फैयाज साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान है, जंग की सूरत हाल है। ख़ासतौर पर हम जहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं मशरिक़ वुस्ता के बहुत करीब हैं, पड़ोस में हमारे जंग हो रही है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के सियासतदान क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग मुतमईन हैं, अपनी हुकूमत के बैक पे खड़े हुए हैं? वहाँ पे भी कोई आवाज़ ऐसी उठ रही है कि जो इस बात पे एहतजाज करे कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, या अमेरिका में लोग इस बात पे मुतमईन है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए, ग्रेट बनाने के लिए, मागा के प्रोजेक्ट में चलने के लिए बिल्कुल ठीक चल रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। जो हालात हो रहे हैं, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उससे, हालांकि अमेरिका के अंदर तो कोई जंग नहीं है, लेकिन जनरली लोग जो है बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन हैं। और आज भी यहाँ पर नो किंग्स रैली है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इस तरह की जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होती हैं। लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, आप पोल्स भी देखते होंगे तो 25% जो कि बहुत छोटी बेस है इस जंग को सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। बाकी 75% लोग जो हैं वो इस जंग के खिलाफ है। तो जनरली हर तरफ यही बातें हो रही हैं। और अभी तो गैस प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हुई हैं। तो अभी तो जंग के इब्तदाई जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आगे चलते चलते जो है बहुत सारी गिरावट होगी यहाँ पर। और जनरली इट्स नॉट अ पॉपुलर वॉर। वॉर तो पॉपुलर होती नहीं है। इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी हम यहाँ के लोगों का तासुरात देख चुके हैं। अब वियतनाम से भी हमको निकलना पड़ा। तो जंग की जनरली फेवर में लोग नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने वादा यही किया था कि अब यहाँ कोई अमेरिका किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसके बरक्स ये कर रहे हैं। तो जनरली तो हालात यहाँ पर अच्छे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फैसल, क्या इलेक्शन से पहले आप लोगों ने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी तबाही लेकर आएंगे, दुनिया जो है वो एक एटमी जंग की तरफ चली जाएगी या एक बड़ी जंग अजीम की तरफ दुनिया चली जाएगी? तो क्या इलेक्शन से पहले ये सारे असेसमेंट्स थे, खासतौर पर डेमोक्रेट्स के पास? देखिए, जब हम तो खैर चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुसलमानों का हमारा ग्रुप एक है, मुस्लिम डेमोक्रेटिक कॉकस के नाम से, तो हमने तो शुरू से ही जो है इनकी मुखालफत की थी। क्योंकि इस तरह के पॉपुलिस्ट लीडर्स जो आते हैं, चाहे मोदी हों, चाहे नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, ये तबाही की तरफ लेके जाते हैं। और अमेरिका एक बड़ा मुल्क है जो कि तबाही की तरफ जाने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर असर होता है। तो अब कम से कम ये हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी इस बात का इदराक हो गया है, काफ़ी जो है सेंस प्रिवेल कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट सूटेबल फॉर दिस कंट्री। तो जनरली अब ये कि 4 साल तो गुजारने हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, फिर स्टेट के इलेक्शंस होते हैं। तो हर इलेक्शन में इनको डिफीट हो रही है और बड़े बड़े मार्जिन से डिफीट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा साहब, सर आप बताइएगा वाशिंगटन क्या सोच रहा है जी? देखिए, वाशिंगटन, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। जब आप इलेक्शन कवरेज के लिए यहाँ पे थे तो तब भी हम बात कर रहे थे सदर ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे, तो तब भी हम एक चीज पे हम सब एग्री कर रहे थे। नॉर्मली यही होता है कि तजिया हर तरफ से मुख्तलिफ आ रहा होता है, मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन एक चीज पे हम सब एग्री कर रहे थे कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। वो तब भी था और आज भी है।
تب ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کے جو امکانات تھے وہ شاید اس سے مورلیس انہی لائنز پہ ہم دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ کے ڈیسیژنز اور ان کی جس طرح کی اب تک کی کارکردگی ہے اس کو مورلیس اسی سائڈ پہ دیکھا جاتا ہے. لیکن جنگ کا کسی نے نہیں سوچا تھا. اس بارے میں یہ جو ہے اس پہ پورا ڈی سی جو ہے وہ متفق ہے کہ یہ نہیں سوچا تھا کسی نے کہ ایران پہ امریکہ حملہ کر دے گا اسرائیل کے کہنے پہ یا اسرائیل کی لابی پہ یا جس طرح سے بھی ایک گروپ جو ایکسٹینڈڈ سپورٹ بنی اور جس طرح سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس میں شامل کیا گیا. اب تو میڈیا کھل کے لکھ بھی رہا ہے, چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہو, چاہے وہ ایسٹرن میڈیا ہو, سدرن ریجن کا میڈیا ہو, گلوبلی. ایک ڈفرنس جو سب سے بڑا ہمیں نظر آتا ہے ڈی سی میں, ایک تو ڈی سی ویسے بھی اگر آپ اس پورے ایریا سے واقف ہوں تو ڈی سی, میریلینڈ اور ورجینیا جو ہے یہ زیادہ تر اس میں آپ کو ڈیموکریٹس ملتے ہیں. تو ایک سرٹن پبلک پرسپشن آپ کو اس کے اکارڈنگلی, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا باعث ہو سکتا ہے کہ اس پورے ایریا میں جب میں رہتا ہوں تو یہاں پہ زیادہ تر جو اوپینین ہے وہ ہمیں ڈیموکریٹس کی فیور میں ملتی ہے. تو دیٹ پارٹ از ون. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہاں سے مڈ ویسٹ تک دیکھیں, ساؤتھ سدرن اسٹیٹس میں چلے جائیں, آپ کو ایک اوپینین جنگ کے اگینسٹ ملتی ہے. اور اگر آپ پچھلی جنگوں کے مقابلے میں دیکھ لیں اس کو, چاہے ہم ویتنام وار سے سٹارٹ کر لیں, چاہے اس کے بعد عراق وار کو لے آئیں, اس دفعہ ایک سب سے بڑا جو سینٹیمنٹ شفٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ جوئش لابیز پہ سوال اٹھنا شروع ہوئے ہیں, اے پیک پہ سوال اٹھنا شروع ہوئے ہیں. اگر آپ کو اوور آل امریکن پالیٹکس میں انفلوئنس جو پیکس ہیں ان کا یاد ہو, جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں ان کا انفلوئنس اگر آپ ریکال کر سکیں, تو سب سے ایک جو میجر امپیکٹ اور سب سے جو بڑی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی تھی وہ امریکن اسرائیل پولیٹیکل ایکشن کمیٹی تھی, جس کو اے پیک کے نام سے جانتے ہیں ہم. اس پہ لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہے. اس کی فنڈنگ جو ہے کس کس پولیٹیشین کو جا رہی ہے, کس کس کانگریس مین کو جا رہی ہے, کس سینیٹر کو جا رہی ہے, ایون اس سے نچلے لیول پہ, پرائمری لیول پہ, ڈیلیگیٹ لیول پہ, ہر پوائنٹ پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا گیا ہے, جو کہ ایٹ لیسٹ جتنی نون ہسٹری مجھے امریکہ کی شاید پتا ہے اس میں یہ نہیں ہوا آج تک. تو وہ ایک سینٹیمنٹ شفٹ آپ کو نظر آتا ہے. ایک بڑی جو پتے کی بات اس پورے ایپیسوڈ میں جو ہم سرویز کی بات کرتے ہیں, سرویز بہت بائسڈ سرویز بھی سمجھے جاتے ہیں, اور ہم سب کو پتا ہے کہ سرویز کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنی مرضی کا سیمپل سلیکٹ کیا یا اپنی مرضی کے ایریاز میں سے آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اوپینین لے لی, جس طرف آپ نے ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. جو بھی اسپانسر کر رہا ہوتا ہے, جو بھی فنڈ کر رہا ہوتا ہے سروے کو, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو انجینئرڈ سروے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ سرویز بھی ہوتے ہیں جن کا پول سائز تھوڑا سیمپل پول سائز بڑا ہوتا ہے. اگر ہم ان پہ بھی نظر ڈالیں تو 37% ایسے ہیں جو 37% ایسے ہیں جو اس وقت جنگ کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ میں. اس سے پہلے یہ ریشو نہیں رہی. اور جتنا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, خاص طور پہ جنگ کے بارے میں امریکہ میں, جو کہ اگر آپ نیو یارک ٹائمز سے واشنگٹن پوسٹ تک یا CNN تک کوئی بھی پرانا میڈیا عراق کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, اکراس دا بورڈ یہ کہا جاتا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. وہی جوئش لابی تھی, اس میں بہت حد تک الیجڈلی جو ایک سرٹن نیریٹو بنایا گیا کہ, اور اب بھی خاص طور پہ ٹکر کارلسن تک جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق کے زمانے میں بھی یا عراق وار کے زمانے میں بھی پورے کا پورا نیریٹو اسرائیل کے لیے بنا. اسرائیل وہ چاہتا تھا یہ جنگ ہو, اور تب جا کے یہ جنگ ہوئی. اب بھی وہی نیریٹو ہے, اب بھی وہی چیزیں ہیں, اب بھی وہی پلے بک ہے. لیکن اس دفعہ اس پلے بک کو شاید سوشل میڈیا نے بہت حد تک ڈیبنک کیا ہے. اور وہی 37% جو ہے کلیکٹیو, اگر ہم کسی بھی ایک بہت آپٹیمسٹک سرویز بھی اٹھا کے دیکھ لیں یا بہت اگریسو سرویز بھی جو کہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی جو جنگ کی سپورٹ ہے وہ 37% ہے. اور ہسٹوریکلی کبھی بھی یہ 60% سے جنگ کے شروع کے 2-3-4 ہفتوں میں نہیں رہی. تو وہ ایک ڈفرنس ہمیں اس بار نظر آتا ہے. 17-18% ایسے ہیں جو کہ فلی سپورٹ کرتے ہیں, اور 17% ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اصل صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکنز بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جنگ نہیں چاہتے, جو اس جنگ کو پسند نہیں کر رہے. جی بالکل ایسا ہے, آپ نے بالکل بدہ فرمایا کہ ریپبلکنز بہت سے ایسے ہیں, ود ان ریپبلکن پارٹی بہت سے لوگ ایسے ہیں, ود ان ریپبلکن پارٹی آواز اٹھ رہی ہے. کچھ آپ کو آفیشیلی نظر آتی ہیں, کچھ آپ کو آن سکرین نظر آتی ہیں, کچھ صرف بیک اینڈ پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جو سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں
اگر آپ کو امریکہ کی تھوڑی سی جو فنڈنگ کے معاملات پتہ ہوں کہ دونوں پارٹیز اگر کسی بات پہ لاک کرتی ہیں, آپس میں کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ کرتی ہیں, تو بجٹ اپروو نہیں ہوتے. سرٹن ڈپارٹمنٹس کے انڈیویجول بجٹس آتے ہیں, ایک کلیکٹو بجٹ ہوتا ہے, اس کے بعد نیرو ڈاؤن کر کے چھوٹے بجٹ کے آرٹیکلز ہوتے ہیں جس کو اپروو نہیں کیا جاتا. ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا بجٹ اپروو نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی ریسنٹ جو سیشن چل رہا تھا اس میں مختلف لوگوں سے اوپینین جو دیکھنے کو ملی. ریپبلکنز میں بھی میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آفیشیلی کچھ بھی کہیں, لیکن وہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو نہیں جانا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. فیاض صاحب ذرا مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا وہاں پر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ جنگ میں کیوں گیا, کیا اس کے موٹیوز تھے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کوئی پرسنل ایجنڈا تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل کوئی سپورٹ ان کو چاہیے تھی مڈ ٹرم کے اندر, یا براڈر اسپیکٹرم میں کوئی امریکہ کی سپریمیسی جو ہے وہ اس سے قائم ہوگی. عام آدمی یا ایک امریکن کیا سوچ رہا ہے, کیا پرپس ٹرمپ کا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرپس تھا؟ دیکھیں, امریکہ تو نہیں گیا جنگ میں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ گیا ہے نتن یاہو کے کہنے پر. تو امریکہ تو اس میں انوالو نہیں تھا ڈیسیشن میں. امریکہ میں نہ یہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ یہ ایکسپیکٹیشن ایسی تھی کہ جو ہے جنگ میں جائیں گے. لگ ایسے ہی رہا تھا کہ جو ہے یہ بیانیوں کا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے, لیکن یہاں پر نہ کانگریس کے سامنے کیس پریزنٹ کیا گیا, نہ امریکن لوگوں کے سامنے کیس پریزنٹ کیا گیا. تو یہ تو جس طرح پچھلی دفعہ جب عراق کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو یا افغانستان کے ساتھ ہوئی تھی, تو کانگریس میں باقاعدہ ان سے پرمیشن لی گئی تھی, اور اس وقت جو پاپولیرٹی, جب جنگ شروع ہونے میں پاپولیرٹی آلموسٹ 90% کے قریب ہوتی تھی. اس وقت کی جنگ میں تو یہ پاپولر تو ہے ہی نہیں کسی طرح سے بھی. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ نہ یہ جو کچھ لابیز نے یہاں پر جو کیا لابیز جو ہے وہ ان پاپولر ہو گئی ہیں, اب وہ مختلف ناموں سے آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایلینوائے میں ابھی پرائمری ہوئی تھی پچھلے ہفتے, اور اس میں اے پیک اپنے نام سے نہیں آئی. انہوں نے مختلف چھوٹی چھوٹی نئے پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز بنائی اور اس کے تھرو فنڈنگز کی. تو یہ ان کی ساکھ بھی خراب ہوئی ہے. اور جنرلی جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیل فرینڈلی جو لابیز جو تھی وہ ان پاپولر ہونا شروع ہوئی ہے, اور لیس دین 50% ان کی پاپولیرٹی آئی ہے اوور آل جنرلی. اور ایون کہ ریپبلکن پارٹی کا بھی کنونشن ایک ہو رہا تھا سی پیک کے نام سے, کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی, جو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے. وہاں پر ینگ جو ریپبلکنس ہیں خاص طور پہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی جو کئی ان کے جرنلسٹ ہیں جو فاکس چینل پہ آتے تھے اور کافی حمایت کرتے تھے, وہ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. اوور آل جنرلی یہ کوئی اچھی جنگ نہیں ہے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھ گئے ہیں, اور اسی لیے وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس جنگ سے. تو اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا, لیکن کم از کم ایک نتیجہ سامنے ہے کہ ریپبلکن پارٹی بہت عرصے کے لیے انہوں نے ختم کر دی جو امریکہ سے. ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس انہوں نے ختم کر دیے, اور ڈیموکریٹس اب رہے نہیں ہیں دنیا میں. وہ تو خیر وہ تو بولتے ہیں کہ جنگ بھی جیت لی ہے انہوں نے, مطلب یہ تو ساری چیزیں ان کے ڈائلاگس ہوتے ہیں. اب قوم جو ہے اکتا گئی ہے ان چیزوں سے. اس طرح کی جو ہائپربولیز جو ہیں ان کی طرف سے جو آتی ہیں, اب ایک چیز آپ بار بار آپ سنتے رہیں اسی طرح کی چیزیں کہ جو جھوٹ کو سچ بنانا اور سچ کو جھوٹ بنانا, تو وہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں. اتنے بیوقوف نہیں ہیں امریکن. آئی تھنک انہوں نے تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. پچھلے الیکشن میں غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے, ہمارے اپنے لوگوں سے, مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا. ہر الیکشن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ چیزیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ جو الیکشن میں بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیا کریں. تو اب یہ فیاض صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ٹرمپ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ مڈ ٹرم کے اندر ان کو اس کی سپورٹ ملے گی, اور اب کیا صورتحال ہے؟ نہیں, دیکھیں ابھی جو نئے جو الیکشن از دا بیسٹ پول, از دا بیسٹ سروے. الیکشن کے ریزلٹ اتنے آ رہے ہیں,
اس میں آپ جہاں بھی دیکھیں اسپیشل الیکشنز ہوئے ہیں یا دوسرے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ڈیموکریٹس کو جو کمالا ہیرس نے جتنا پرفارم کیا تھا اس سے آن ایوریج 12% جو ہے وہ گروتھ ہے ان کے ووٹس میں. تو 12% از اے لاٹ کہ اگر یہ اسی طرح سے پیس اگر برقرار رہا اور الیکشن کے دن میں اگر 12% زیادہ ووٹ ملے جو کہ کمالا ہیرس نے لیے تھے تو آئی تھنک وہ تو یہ بری طرح سے یہ سینٹ بھی ہاریں گے. اور کانگریس تو خیر یہ گیون ہے کہ کانگریس تو ہار چکے ہیں یہ, ٹھیک ہو گیا, اور شاید اس سے زیادہ یہ اتنی اسٹرگل بھی نہ کریں. سب سے بڑی جو ہماری اپنی میں جس اسٹیٹ میں رہتا ہوں ٹیکسس میں, تو یہاں کا یہ اگر ریپبلکن سے اگر ڈیموکریٹک کی سائڈ میں چلی گئی تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا پوری ریپبلکن پارٹی کے لیے, اور آئندہ سے کم 15-20 سالوں کے لیے جو ہے یہ اپوزیشن میں ہی بیٹھے گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ جنگ بڑی وجہ بن سکتی ہے, باقی بھی پالیسی فیلئرز ہیں اور جنگ بڑی وجہ بن سکتی ہے. یہ تو نوبیل پرائز کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, لیکن جو پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے میرے خیال میں جو نوبیل پرائز ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ملنا چاہیے, اس لیے کہ جس طرح سے اگر سکسیسفل ہو گئے جنگ رکوانے میں تو یہ بہت بڑی جنگ تھی. یہ ہماری 4 دن کی انڈیا پاکستان کی جنگ سے کہیں زیادہ بڑی جنگ ہے, اور اس کے ہسٹوریکل اس کے کانسیکوینس نکلیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان میں جو لیڈرشپ جو اگر دونوں فریقوں کو بٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کو یہ انڈین فارن منسٹر نے دلالی بولا ہے, یہ ہسٹری کا ایک ون آف دا میجر ایونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جنگ اگر رک گئی. میں ذرا اسد صاحب کی طرف بھی آ جاؤں. اسد صاحب 2 چیزیں ذرا مجھے ایک ساتھ آپ بتا دیجیے گا کہ کیا موٹیو واشنگٹن میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی اس جنگ کا تھا؟ کیا مڈ ٹرم کے اندر اپنے کسی فین بیس کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو عظیم دکھانے کے لیے, کیا موٹیو کیا تھا؟ اب تک کیا لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی انپریڈکٹیبل ہے, یہ تو سر ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ان کے نزدیک کوئی تو موٹیو ہوگا نا. سپرمیسی ہے, اسرائیل کی بے انتہا سپورٹ ہے, کیا چودراہٹ کا معاملہ ہے, کیا سوچا تھا انہوں نے, کیا لوگ سوچ رہے ہیں؟ اور پھر خاص طور پر جو جنگ اپروو نہ ہو یا جس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کانگریس سے جو ہے وہ ہو کر نہ گزری ہو, اس کے کوئی ان کو قانونی اثرات بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں فواد, ایک چیز تو طے ہے کہ جنگ لڑنا جو ہے وہ امریکی صدر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور امریکی صدر جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک اپ کر سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن ایک اتنی پبلک سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کانگریس اس کے راستے میں نہیں آتی, جو ہم اس سے پہلے بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ نے کہا کہ جنگ کا موٹیو کیا ہے, یا صدر ٹرمپ کے لیے جنگ کا موٹیو کیا ہے, شاید اگر ہم ان کی صرف میں پبلک اسٹیٹمنٹس کی حد تک رہوں تو ان کی پبلک اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ شاید انہیں خود بھی نہیں پتا کہ جنگ کا موٹیو کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے جنگ کے گولز چینج کیے ہیں, پہلے دن انہوں نے کہا کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں, سپورٹ اسرائیل کی ہے یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اس ٹاپک پہ ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن ہم پہلے 3-4 پوائنٹس جو انہوں نے دیے ان کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ وہ رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں. اگلے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے, یا اگلی ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے, جو کہ اگر آپ یاد کریں تو 8 مہینے پہلے جب لاسٹ ایئر جون میں اٹیکس ہوئے تھے, اپریل 2025 میں اٹیکس کیے گئے تھے, تو تب بھی کہا گیا تھا کہ تباہ و برباد کر دیا گیا. اگر آپ وہ ورڈ کا ترجمہ دیکھیں کہ پورا نیوکلیئر اثاثے جو ہیں یا نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہ کون سی ایسی نیوکلیئر سائٹس ہیں, یا جو کون سے ایسے ویپنز ہیں, یا کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ ایران کے پاس ہیں, جو کہ 5 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے سینکشنز میں ہے, اس نے 8 مہینے میں دوبارہ کھڑے کر لیے. تو ان کی کسی اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے پبلک پوسچرنگ میں آپ کو چاہے وہ رجیم چینج کرنے سے ریلیٹڈ ہو, اب بلکہ آج کل دوبارہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ رجیم چینج کرنے تو شاید یہ ایران میں گئے تھے, لیکن لگتا ہے کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ
اور اسرائیل میں ہوتی نظر آئے گی. اور ڈیموکریٹس کو یہاں پہ بھی اگر جو لوکل پالیٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوکل پالیٹکس میں ڈیموکریٹس پہ لوگوں کو غصہ ہے, اور خاص طور پہ اس بات کا غصہ ہے کہ ابھی تک ٹرمپ نے جو کچھ کیا اس کے اگینسٹ ان کو ڈیموکریٹس کہیں احتجاج کرتے اس طرح سے نظر نہیں آئے. ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو شاید ڈیموکریٹس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے اس طرح سے کبھی ڈیل کیا بھی نہیں ہے. اور اوور آل ڈیموکریٹس کی پچھلا الیکشن ٹرمپ نے جیتا نہیں تھا, پچھلا الیکشن ڈیموکریٹس نے ہارا تھا, چونکہ اس سے پہلے کی جو کارکردگی رہی تھی ان کی, اس کی وجہ سے ان کو ایک میجر جو ہے وہ ڈینٹ اس میں دیکھنے کو ملا, ورنہ ٹرمپ کے چانسز اس طرح سے نہیں تھے. اتنی جو انڈیسائسونیس تھی اسٹارٹنگ فرام بائیڈن رننگ فار the presidency and then moving out to and bringing Kamala Harris in. So ایک کنفیوژن ان کی, اور وہ شاید ابھی تک نظر آتی ہے. آج بھی کوئی کلیئر جو آپ کو اگر سمجھیں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہیں سے سرفیس ہوتا نظر آتا ہے آپ کو ڈیموکریٹس میں, تو وہ آج بھی نہیں ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ موٹیو, تو موٹیو امریکہ میں بہت اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں. ایپسٹین فائلز ہیں, اس کی وجہ سے چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلیک میل کیا گیا ہو, چاہے کسی بھی کانٹیکسٹ میں اس کو یوز کیا گیا ہو, چاہے وہ ایپسٹین فائلز چونکہ اتنی بڑی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو اس وقت ڈسیژن میکنگ میں بیٹھے ہیں, بلیک میل بھی کوئی کر سکتا ہے. اسی کی وجہ سے اگر آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ کسی بھی بیس پہ امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑھ کے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک سرٹن ڈاکومنٹ کی وجہ سے اور سرٹن فائلز کی وجہ سے کوئی ایسے راز ہیں جو پبلکلی سامنے آتے ہیں تو آپ کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے, وہ ایک نہیں ہے. اگر ہم اس پوری لسٹ پہ جائیں تو ایپسٹین فائلز کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, تو چاہے اس میں پورے کی پوری ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ انوالو ہوں, اور دونوں پارٹیز میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ صدر ٹرمپ کی سائڈ پہ یہ لوگ انوالو ہیں یا ریپبلکن پارٹی میں انوالو ہیں, ڈیموکریٹس میں بھی اسی طرح سے ہم نے دیکھے کارپوریشن. سو ایپسٹین فائلز. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوہر سلیم صاحب کی طرف چلیں گے, سابق سفیر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جوہر سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہے پاکستان کے مختلف ممالک کے. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر صاحب جو ایک بہت بڑی بیٹھک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں, 4 ممالک پاکستان کے دوست ممالک ہیں, 3 اور چوتھا پاکستان خود ہے, یہ کتنی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں؟ اتنا بڑا واقعہ جس کی میڈیشن پاکستان کر رہا ہو, پاکستان فیسیلیٹیشن کر رہا ہو, اس سارے پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اور خاص طور پر اسی پروسیس کے دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان سے بھی جو ہے وہ چیخیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں, گالم گلوچ نظر آ رہی ہے. جی بالکل, دیکھیں پاکستان کا تو ایک پازیٹیو رول ہے اس وقت, جو ہے کی نیگوشیشن جو تھی انڈائریکٹ, اس میں ظاہر ہے پاکستان کے تھرو اس وقت جو ایک فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی, تو یہ بہت ہی اہم ہے. یہ سارا جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, اور دیکھیں وہ کشیدگی تو مزید بڑھ رہی ہے. آج وہ حوثیز کی طرف سے بھی اٹیک ہو گیا اسرائیل پہ, تو اب جنگ کا دائرہ کار بھی پھیل رہا ہے. تو اس میں پاکستان جو ڈپلومیسی کر رہا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پرامن مذاکرات کا راستہ نکلے, کسی طرح اس پورے تنازع کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے نکلے, تو وہ تو اس کو پوری دنیا ویلیو کر رہی ہے. انڈیا کے جو ہے کس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کو کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا اس وقت ان کو توجہ نہیں دے رہی. اس کو تو میں کہوں گا جو جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ تو ایک سفارتی شرپسندی یا سفارتی شرنگیزی میں آتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سر ویسے ہم نے کسی سفیر کو آج تک اس طرح بلو دی بیلٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کیا آپ سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ کیا سفیر ایک دوسرے کو اس طرح گالیاں بھی دے دیا کرتے تھے؟ کیا ہوتا ہے سر؟ نہیں جی, اس طرح تو خیر اب دیکھیں نا, جو ایک فارن منسٹر ہے کوئی, یہ اس سے پہلے فارن سیکرٹری بھی رہی, اور ظاہر ہے اتنے ملکوں میں سفارت کی ہے, پوری عمر جو ہے وہ ڈپلومیسی میں گزاری ہے. اس کے بعد اس طرح کی زبان جو ہے وہ ظاہر بکھلاہٹ ظاہر کرتی ہے, وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. اور اس میں کوشش یہی کہ اب دیکھیں جو اس نے کہا کہ جی وہ 2 چیزیں کہی نا, کہ ایک تو یہ کہ یہ ہم تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, جو ہے یہ تو پاکستان کو اس قسم کے جو ہے نا جو بھی الفاظ یوز کیے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا امریکہ نے ثالثی نہیں کروائی تھی پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی اس وقت؟ کیا چین نے جو ہے سعودی عرب کی اور ایران کے بیچ میں ثالثی نہیں کروائی تھی؟ اور بھی بے شمار مسائل موجود ہیں. اگر دنیا کے سب سے عام ترین ممالک یہ کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا اہم کام ہے, جو ہے نا اس فیسیلیٹیشن کرانا, میڈیشن کرانا. اور یہ تو دنیا کے جو جن گریٹ پاورز جو ہیں وہ کئی بار کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان انڈیا کی ایون جو ہے نا بہت پرانی تاریخ آپ کو بتائے گی, جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو روس نے اس وقت دونوں ملکوں کو کے بیچ میں میڈیشن کی تھی,
پاکستان اور انڈیا کے جو ہے صدر اور وزیر اعظم وہاں پہ گئے تھے تاشکند میں, وہاں پہ جا کے وہ سارا وہ معاہدہ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. تو اس قسم کی چیز کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرنا, وہ صرف اس کی وجہ یہ کہ اس وقت اسٹریٹجکلی وہ ریلیونٹ ہوئے ہیں, وہ اس لیے ریلیونٹ ہوئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں ایک طرف جا کے اسرائیل میں جو انہوں نے بیانات جس طرح کے دیے, اور وہ بھی اس وقت جس وقت اسرائیل پوری دنیا میں اپنی غزہ میں جو انہوں نے جس قسم کا ظلم و ستم ڈھایا, جس قسم کی وہ انسانیت کی وہاں پہ تذلیل ہوئی ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں غیر مقبول ہوا ہے. اس وقت اس قسم کی باتیں کہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ, اور پھر جو ہے, اور اس کے بعد پھر باقی جو سارے ملک تھے. اب یہ اسٹریٹجک آٹونومی کی انہوں نے دوسری بات کی. اب اسٹریٹجک آٹونومی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فارن پالیسی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل آزاد ہے, آپ جو ہے نا کسی بھی طرف جو ہے نا جھکاؤ نہیں ہے. لیکن انڈیا کو تو سب کو علم ہے کہ وہ جو ہے جو سو کالڈ ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. چائنا کو کنٹینمنٹ جو چائنا کی کنٹینمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں, اور سو ایک طرف تو وہ جا کے مغرب کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے چائنا سے بڑھ جائیں گے, دوسری طرف چین کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ساؤتھ میں آپ کے پارٹنر ہیں, ہم تو برکس میں آپ کے پارٹنر ہیں, SCO میں آپ کے پارٹنر ہیں, تو ہم آپ کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنرز جو ہیں ان میں بھی آتے ہیں, تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تیسری طرف جا کے رشیا کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھیں 6 دہائیوں سے اتنے گہرے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, تو ہم تو ابھی بھی آپ کا تیل خریدیں گے سینکشنز کے باوجود, اور جا کے وہ دنیا کی بلیک مارکیٹس میں بیچیں گے بھی, اس میں منافع بھی کمائیں گے. پھر اسی طرح ایران کو بھی انہوں نے بڑے عرصے تک یہ چکر دیے رکھا کہ ہم آپ کے قریبی ترین دوست ہیں, جبکہ وہ وہاں پہ بعد میں جاسوسی میں بھی ملوث پائے گئے اسرائیلیز کے بہشت پہ. تو دیکھیں ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ جب اس طرح کی حرکتیں آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, جو چناکیہ کی فلسفی ہے اس میں سے بھی انہوں نے خیر بہت ہی غلط چیزیں پک کی ہیں, تو پھر ہوتا یہ کہ آپ کا اعتماد جو ہے نا آپ پہ دوسرے ملکوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی اسٹریٹجک جو ہے ریلیونس وہ اسٹریٹجک ارریلیونس میں بدل جاتی ہے. اور جب وہ ہو جاتا ہے اور ایک اور آپ کا جو ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی دعوت ہے, جب اس کو مل جاتی ہے اسٹریٹجک ریلیونس, تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد میں جو اکھٹ ہو رہا ہے 2 روز کا ہے سر, یہ اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے یا اس کو معمول کی ہم ایک ملاقات قرار دیں گے؟ نہیں, اہم ہے. دیکھیں اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے, اس کے تناظر میں ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ہے بہت اہم بیٹھک ہے, اور اس میں ظاہر ہے دیکھیں ڈپلومیسی اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو سارے ممالک ہیں سب کا سٹیک ہے اس میں, سب کا انٹرسٹ ہے, بیکاز یہ جنگ جو صرف 2-3 ملکوں کے بیچ میں نہیں ہے, اس جنگ سے یہ پورے خطے دیکھیں متاثر ہو گئے ہیں. وہاں پہ صرف 20% تیل وہاں سے بند نہیں ہوا, 31% گیس بھی دنیا کی بند ہو گئی ہے, 34% جو ہے وہاں پہ فرٹیلائزر دنیا کی بند ہو گئی آنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا صرف ایک انرجی کرائسس فیس نہیں کر رہی, ایک فوڈ کرائسس فیس کر رہی ہے. اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اور پھر دنیا کی معیشت جو ہے اس پہ جتنا زیادہ اس کو دھچکا لگ رہا ہے, اور آگے جو ہے وہ اگر یہ مزید اسی طرح چلتا ہے تو وہ تو یہ تو کساد بازاری کی بجائے, جس کو ریسیشن کہتے ہیں, اس کی بجائے ڈپریشن میں چلی جائے گی دنیا کی معیشت, اور اس کے تو پھر اثرات جو ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہوں گے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں اس جو ہے, جب یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اور پھر تو اس کا امپیکٹ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مین پارٹیز ہیں ان سے بھی ان سب کے روابط ہیں, تو بالکل یہ ساری جو میٹنگز ہیں اہم ہوتی ہیں. اچھا سر, یہ جو پوری اس وقت کرائسس ہے, اس کے دوران پاکستان کا ایک پورا رول ہے, پاکستان میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے یا فیسلیٹیشن کی کوشش کر رہا ہے, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, یہ ایک سفیر کی حیثیت سے آپ کتنا مشکل ٹاسک سمجھتے ہیں ان حالات میں کہ جب بات ہی نہ ہو رہی ہو, جنگ بالکل پیک پہ ہو, توانائی انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل اچانک اٹیک شروع کر دے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کو ساتھ بٹھانا؟ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ چیلنج تو بہت ظاہر ہے کہ بڑا ہے, فارمیڈیبل ہے, لیکن انسرماؤنٹیبل نہیں ہے جسے کہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ڈپلومیسی کیا ہے, لائک پالیٹکس, ڈپلومیسی از دا آرٹ آف پاسبل, کہ آپ چیزوں کو ممکن بناتے ہیں. اچھا اب دیکھیں دونوں کے درمیان کتنے گیپس ہیں اس وقت, ان کے 15 پوائنٹس اور ایران کے 6 پوائنٹس. اس میں لگتا یہ ہے کہ جی بالکل ہی ڈائمیٹریکلی اپوزٹ پوزیشنز ہیں,
لیکن اتنی جو اتنا ایک ہیوج گیپ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے بریج کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے ڈائیورجنسز جو ہیں کس طرح سے ان میں سے کچھ کنورجنسز کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوتی ہیں. اور اس لیے جو ہے نا لیکن بالکل بہت سی ایسی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں کئی بار کہ پھر وہ جو ہے نا اس دنیا کو حیران بھی دیکھیں آفٹر آل کیمپ ڈیوڈ بھی ہوا تھا, کتنی بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ سچویشنز وہ پوزیشنز تھیں وہاں سے, اور بھی بہت سے ایسے معاہدات جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کا جو بھی ہے سب سے جو عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے آخر میں تو مذاکرات کی میز پہ ہی نکلنا ہے نا. مطلب جنگ میں تو بیسیکلی ان کی بارگیننگ پوزیشنز ہی ڈٹرمن ہو جائیں گی نا کہ کس کا پلہ بھاری ہے, کس کا پلہ جو ہے اس وقت اتنا زیادہ جو ہے نا کمزور ہے. تو لیکن جو بعد میں جب ختم ہونا ہے اس جنگ نے تو پھر تو دونوں کی مرضی سے ہی, دونوں فریقوں کی مرضی سے ختم ہونا ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ بات تو پھر میز پہ ہی آ کے رکے گی. تو اس لیے ڈپلومیسی بہت اہم ہے اس وقت. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک جانب پاکستان مذاکرات کے لیے ٹیبل سے جانے کی کوشش کر رہا تھا, اور اسی رات کو جو ہے وہ اسرائیل نے پاکستانی ایمبیسی کے قریب تہران میں جو ہے وہ اٹیک کیا. یہ کوئی میسج ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈپلومیٹ سمجھتا ہے؟ جی اس طرح کی چیزوں کو بالکل آپ ٹائمز ان کو آپ دیکھتے ہیں اس تناظر میں بالکل دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی میسج تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کئی بار کہ اسرائیل نے سبوتاژ کیا مذاکرات, بے شک وہ عمان میں ہوئے, یا پچھلے سال بھی جب جون میں جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی دیکھیں اسرائیل نے ایک دم حملہ کر دیا تو وہ مذاکرات بیچ میں ہی رہ گئے. تو آپ کو ساری جو ہے نا پاسبلٹیز دیکھنی ہوتی ہیں جو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پھر جو ہے اسرائیلیز جو ہیں وہ اپنی طرف سے ان کے پاس پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم تو فلاں ٹارگٹ ہٹ کر رہے تھے, اور جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم نے اتنی زیادہ وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے اسٹرائکس کر دی ہیں آلریڈی, تو یہ تو کوئی کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ بالکل اس طرح کی چیزوں کو آپ پورے تناظر میں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, سر آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے گا. اللہ